बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाई और बुज़ुर्गों, आज मैं भारत और पाकिस्तान की जो कशीदा सूरत हाल है उस पर बात करना चाहता हूँ और आपको तारीख़ में लेके जाना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें वो क्यों मंजूर नहीं होती कश्मीरियों के बारे में, और भारत उससे क्यों मुसलसल इनकार कर रहा है। ये चंद हकीकतें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, 1947 में जब बरसग़ीर की तक़सीम हुई तो कश्मीर का मुस्तक़बिल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक अवामी रेफ़रेंडम से तय होना था। ये हमें तारीख़ बताती है। अब आप अक़वाम मुत्तहिदा को स्टडी करें। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़े कहा कि कश्मीर के अवाम को ख़ुद फ़ैसला करने दिया जाए। उनकी मर्ज़ी है, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या वो भारत के साथ जाना चाहते हैं। भारत इससे क्यों भाग रहा है, इसके लिए आपको तारीख़ पर नज़र दौड़ानी चाहिए। 75 साल गुज़र चुके हैं, भारत आज भी ये अटल हकीकत मानने को तैयार नहीं है। इस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। वो हमेशा अपने वादों से मुकर जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में सैकड़ों ममालिक उन पर दबाव डालते हैं, वो फिर भी भाग जाता है। भारत की हुकूमत ने ना सिर्फ इन करारदादों को जुटला रखा है, बल्कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की वो कुल्लम खिलाफ वर्जी करते हैं और कोई उनसे नहीं पूछता। आज 7 लाख से ऊपर फौजी उनके वो कश्मीर में तैनात है। क्यों इतनी बड़ी फ़ौज वो कश्मीर की वादी में लेके गए हैं? आज आप कश्मीरी माओ बच्चों से पूछे, वालिदैन रो रहे हैं, हज़ारों अफराद अभी लापता है। कश्मीरी अवाम की आवाज़ को हमेशा जो इंडिया की सोशल मीडिया है, जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट के ज़रिए उनको दबाया जाता है। उनकी मजहबी आज़ादी पर भी मुसलमानों के, कश्मीरियों के उन्होंने पाबंदी लगाई है। इसके बरक्स पाकिस्तान बार बार अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रहा है कि आप अपनी ही करारदादों पर अमल करवाएं। खुदारा कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दें। उनसे पूछें कि वो किन के साथ खुश हैं। हर साल 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर हम मनाते हैं। उस पर भी पूरी दुनिया भारत को वो मलामत नहीं करती। हमारे पाकिस्तानी सिफारतकार दुनिया भर में कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक में इसके लिए सेमिनार्स होते हैं और 5 फरवरी को इस दिन के हवाले से, भारत के अदालती कत्ल और इंसाफ के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के हवाले से आवाज़ बुलंद की जाती है। हमारे सफ़ीर कश्मीरियों के लिए लड़ते हैं। भारत ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा गया था, ख़ुद करारदाद मंजूर करवाई, लेकिन जब देखा कि अवामी राय उनके हक़ में नहीं तो वो फिर भाग गए। ये एक अटल हकीकत है। फिर वो ऐसे पलटे कि अभी तक उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यही तो जुल्म है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का भारत एहतराम नहीं कर रहा। कश्मीरी अवाम के हक़ को भी तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो कश्मीरी बेचारे कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान क्या करेगा? दुनिया की खामोशी भारत को मज़ीद बेलगाम कर रही है। आए रोज़ वो पाकिस्तान के साथ लड़ने पे उतर आते हैं। आए रोज़ ये अपने फ़ौजियों को मैदान में उतार देते हैं। इतना जुल्म भारत क्यों करता है? भारतीय फ़ौज की बर्बरियत के वाक़ियात वो तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। मगर कश्मीरी अवाम को भी सलाम पेश करता हूँ, वो कभी भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया मगर भारत के आगे झुके नहीं हैं। कश्मीर दुनिया का सबसे ज़्यादा फ़ौजी तसल्लुत वाला ख़ित्ता है। 9 लाख से ज़्यादा या 7 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौजी एक छोटे से वादी में, छोटे से इलाके में तैनात है। और उनका हदफ क्या है? कभी आपने गौर किया है मेरे भाइयों? गरीब कश्मीरी अवाम को खौफज़दा रखना, ये उनका मिशन है। पैलेट गन से बच्चों की आंखें छीनी जा रही है। रातों को घरों में भारतीय फौजी घुस जाते हैं, ख़वातीन को हिरासा करते हैं, लूट मार करते हैं और कश्मीरियों पर जुल्म डालते हैं। कश्मीरी नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाता है, उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। इतना जुल्म
آپ حیران ہوں گے کہ اتنے ظلم کے باوجود بھی کشمیری عوام وہ کمزور نہیں ہوتے، ان کے جذبے آج بھی جوان ہیں۔ ہر سال لاکھوں کشمیری عید کے دن یا ان کے آپ جنازے دیکھے، آپ نے ویجولز دیکھے ہوں گے، ہم بچپن سے ٹی وی پہ دیکھتے آ رہے ہیں، ان کے جنازوں میں بھی عیدوں پر بھی احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی پاکستان کا جھنڈا بلند کرتے ہیں اور وہ پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ان صداؤں میں وہ عید کرتے ہیں، وہ اپنے جنازے اٹھاتے ہیں۔ اور ان کے جوانوں کو بھی شاباش دیتا ہوں کہ لاکھوں نوجوان آج بھی بھارت کے خلاف صف اول میں لڑتے ہیں۔ یہ محض جذباتی نعرے بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ فطری لگاؤ کا اظہار ہے۔ اس پر آپ سوچیں، کیونکہ کشمیری جانتے ہیں کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو ان کے درد کو سمجھ سکتا ہے، آواز ان کے لیے بلند کر سکتا ہے، اور کبھی ان کی جدوجہد کو دہشت گردی نہیں کہتا۔ بھارت آئے روز کشمیری نوجوانوں کی جدوجہد کو دہشت گردی کا نام دے کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ پاکستان کا موقف الحمدللہ اس میں اعتماد ہے، پوری دنیا کے سامنے وہ کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہیں اور صف اول میں پوری دنیا میں اس خطے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ عالمی قوانین کی پاسداری کا داعی رہا ہے، چاہے آپ تاریخ دیکھیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی حمایت ہو یا بین الاقوامی سفارتی آداب کی پابندی ہو، آپ کو پاکستان اصولی طور پر ایک خوبصورت موقف لیتے ہوئے آپ اس کو پائیں گے۔ وہ کبھی بھی جذبات کی رو میں نہیں بہکتا۔ بھارت کی تو صرف میڈیا کے مقابلے میں بھی پاکستان کبھی بھی اپنی جارحیت کا آغاز نہیں کرتا، بلکہ پاکستان کی میڈیا بھی انتہائی خوبصورتی سے، سنجیدگی سے پورے معاملے کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ جب بھارت نے پلوامہ حملے کے بعد جنگی ماحول بنایا تو پاکستان نے ابھی تک صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ پلوامہ میں جو ہوا وہ بھی پوری دنیا یاد رکھے گی۔ بھارت نے بالاکوٹ پر حملے کا دعویٰ کیا، پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے حقائق پیش کر دیے، ہماری میڈیا نے زبردست کردار ادا کیا۔ جب بھارتی پائلٹ ابھینندن گرفتار ہوا، پاکستان نے اس کو کتنے عزت کے ساتھ پھر واپس کیا، اس کو چائے پلائی، پہلے کچھ ٹڈے بھی مارے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کے جو موقف ہے اس کو سنجیدگی سے سنا جاتا ہے، اور آج بھی ترکی کو دیکھے، چین کو دیکھے، ایران کو دیکھے، ملیشیا کو دیکھے، سعودی عرب کو دیکھے، وہ پاکستان کے ساتھ کڑے نظر آتے ہیں۔ اب جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں وہ سب انتہائی ہائی الرٹ ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی تائید کی جا رہی ہے، اور پاکستان کو سچا ملک وہ جانا جا رہا ہے، اور بھارت کی انتہائی نفی ہو رہی ہے۔ اب بھارت کے اندر بھی انتہائی بے چینی پائی جاتی ہے۔ پاکستان الحمدللہ آج بھی خوشحال ہے، یہاں پہ اقلیتوں کے حقوق بھی ہے، پاکستان اپنے اقلیتوں کی بھی بہت زیادہ عزت کرتا ہے۔ آج بھارت صرف پاکستان کا مخالف نہیں، بلکہ اگر آپ دنیا پر نظر دوڑائیں تو خود اپنی اقلیتوں کا بھی بھارت دشمن ہے۔ مسلمانوں کے خلاف آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مآب، لینچنگ، شہریت ترمیمی قانون، CSA، بابری مسجد کا کیس آپ کو یاد ہوگا، دلی کے فسادات جیسے واقعات نے پوری دنیا کو یہ دکھانے پر مجبور کر دیا کہ بھارت ایک سیکولر ریاست نہیں رہا، وہاں پہ جمہوریت نہیں رہی، وہاں پہ ہندوازم کی بہت زیادہ ترویج وہ چاہتے ہیں، وہاں پہ عیسائیوں کو، دلتوں کو، سکھوں کو، مسلمانوں کو، دیگر اقلیتوں کو انتہائی خوف کی فضا میں رکھا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کو گائے کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے،
مسلمانوں کی عبادت جہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں ہوتی ہے، جہاں سے امن کا پیغام جاتا ہے پوری دنیا کو، ان کے مساجد کو گرا دیا جاتا ہے۔ آج سر عام نفرت انگیز تقاریر کو سیاسی تحفظ دینا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ بھارت اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ وہاں پہ ہماری بچی نے سر پہ اسکارف کیا ہوتا ہے، اس کو بھی نوجوان کالج اور یونیورسٹی میں اس کو کھینچ لیتے ہیں، وہ پھر بھی نعرہ لگاتی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کو بار بار ہم خبردار کر چکے ہیں کہ بھارت میں ہندوتوا کا نظریہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان منظم سازشوں کے ذریعے پاکستان کے خلاف، اپنے اقلیتوں کے خلاف وہ سازشیں کرتا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوتے ہوئے بھی اقلیتوں کو برابر کا شہری مانتا ہے۔ آپ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ان کے حقوق کا موازنہ کرے، آپ کو پتہ چلے گا۔ یہی فرق ہے۔ ہم مذہب کے نام پر نفرت نہیں پھیلاتے، جبکہ ہندوتوا مائنڈ کے لوگ بھارت میں وہ اقلیتوں کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان الحمدللہ وہ امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ہر قدم پر پاکستان ذمہ داری دکھاتا ہے، اور بھارت کے میڈیا پر بیٹھے ہوئے چند لوگ وہ دونوں ممالک کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ جب بھی بھارت نے انتشار اور اشتعال انگیزی کی، پاکستان نے کبھی بھی پہل نہیں کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ چاہے وہ کرتارپور راہداری کا افتتاح بھی ہو، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ پاک افغان بارڈر پر بھی سیکیورٹی تعاون ہو، آپ اس سے پاکستان کی ذمہ داری اور سنجیدگی کا اندازہ لگائیں۔ پاکستان نے دنیا کو دکھایا ہے کہ وہ ایک سنجیدہ، پرامن، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنے والا اور بین الاقوامی قوانین کے تحت چلنے والی ایک خوبصورت ریاست ہے، جو پوری دنیا کے لیے ایک امن اور محبت کا پیغام رکھتی ہے۔ آپ بھارت کی حالیہ کارکردگی پر نظر دوڑائیں۔ پاکستان نے کئی بار کہا ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن دفاع کا حق ضرور رکھتے ہیں۔ اگر ہم پر جنگ مسلط ہوئی تو ہم اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کریں گے۔ اس کو کمزوری بھی نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک اعلیٰ ظرفی ہے کہ ایک ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم میں الحمدللہ لڑنے کی طاقت بھی ہے، ہم میں ہماری فوج بھی انتہائی منظم ہے، ہم نے دہشت گردی کے خلاف 20 سال مسلسل جنگ بھی لڑی، ہم میدان میں بھی ہے، ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، مگر ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ اگر پاکستان جنگی جنون کا شکار ہوتا تو ہم بھی بالاکوٹ کا جواب کسی شہر پر بمباری سے دے سکتے تھے، لیکن ہم نے اس وقت بھی اپنی فضائی حد تک جواب دیا اور ان کے جہاز کو بھی مار گرایا، ان کے پائلٹ کو گرفتار بھی کیا۔ پوری دنیا میں پاکستان کی فضائیہ کی داغ بیٹھ گئی، اور ہم نے کبھی بھی بھارت کی فضائی حدود کی خلاف ورزی بھی نہیں کی۔ بھارت کا میڈیا تو ہر وقت پروپیگنڈا کرتا ہے، ان کی صحافیوں کو دیکھے پروپیگنڈے کر رہے ہیں روزانہ پاکستان کے خلاف۔ بھارتی میڈیا آج دنیا بھر میں پروپیگنڈا مشین کے طور پر وہ استعمال ہو رہا ہے، ساری دنیا اس کو پروپیگنڈے کی مشین کہتی ہے۔ صحافت ایسی ہوتی ہے، صحافت کا کام ہوتا ہے سچ دکھانا، مگر بھارت کے جو بڑے بڑے چینلز ہیں، جیسے ان کی ریپبلک ٹی وی ہے، زی نیوز ہے، آج تک ہے، اور انڈیا کا ایک دوسرا وہ ٹی وی ہے، انڈیا ٹی وی ان کا ہو گیا، وہ تو صرف جنگی جنون پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں کہ بس مسلمانوں پر حملہ کر دو، پاکستان پہ حملہ کر دو، پاکستان کو پکڑ لو، پاکستان کو نیست و نابود کر لو۔ یہ کوئی گپ ہے؟ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ پاکستان دشمنی کے ایجنڈے پہ آپ پوری میڈیا ان کی کام کرتی ہے، ایسے ان کا میڈیا چلتا ہے، جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ ریٹائر فوجیوں کو بٹھا کر جاؤ ان پہ حملہ کر دو، 24 کروڑ لوگوں پہ حملہ کر دو۔ پلوامہ کے حملے کے بعد کی صورتحال تم لوگ بھول گئے؟ اس کی تحقیقات کا الزام تم نے پاکستان پہ نہیں لگایا تھا؟ بالاکوٹ کے جھوٹے دعوے تم لوگ بھول گئے؟ ہم نے 300 دہشت گرد مار دیے، جھوٹ۔ 3 درختوں پر فائرنگ کی تھی اور کہا کہ ہم نے 300 دہشت گرد مار لیے۔ کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا۔
وہ کوئی اے آئی ویڈیو جنریشن کر کے مصنوعی اسٹوڈیو میں گرافکس کے ذریعے جنگی مناظروں کو دکھا کر اور جھوٹ موٹ کا، ایسے ہی وہ سارے صحافی اور میڈیا بھی شرمندہ تھے. پوری دنیا بھارت پہ ہنس رہی تھی. ایک کوئی ریٹائر جرنیل ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت نقصان پاکستان کو ہم نے دے دیا. دوسری طرف عالمی میڈیا اس پہ ہنس رہی تھی کہ 3 درختوں کو مار کر بہت نقصان ہوتا ہے. ایسے ہی پوری دنیا میں اپنا مذاق بناتے ہیں. پھر ان کا پائلٹ بھی ابھینندن پکڑا گیا، پوری دنیا میں رسوائی کا باعث بنا، اور بھارتی میڈیا پھر بھی ابھینندن کو وہ ہیرو بنا کے پیش کر رہا تھا. آج جہاں بھی جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کپ چائے نہیں پیتے. وہ ذہنی بیمار ہو گئے، گھبراہٹ کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا. فوج نے بھی اس کو اپنی فوج سے نکال دیے، اس کی نوکری بھی چلی گئی ہے. یہ بھارتی میڈیا جو جنگی جنون میں مبتلا ہوتا ہے اور صرف حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ کر دو. پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو اپنی الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ وہ ایسی من گڑت اور پروپیگنڈے پہ مبنی چیزیں وہ شائع نہ کریں. آج میں بھارت سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیا پاکستان نے پلوامہ کا واقعہ کیا تھا کہ ابھی تم لوگوں نے پوری دنیا سر پہ اٹھائی ہے؟ اپنے صحافیوں سے پوچھو، وہ بھی تمہیں خاموش تماشائی نظر آئیں گے. اس وقت بھی وہ جھوٹے تھے، آج کا صحافی بھی آپ کا جھوٹا ہے. ایک آزاد صحافت وہ پروپیگنڈے کی مشین نہیں ہوتی، بلکہ وہ سچ پر مبنی ہوتی ہے. میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ کی قیمتیں ان سے پوچھو جنہوں نے جنگیں لڑی ہے. پاکستان بھارت سے آزاد ہوا 1947 میں، لاکھوں علماء نے، لاکھوں لوگوں نے شہادتیں دی، پھر یہ دونوں ملک آزاد ہوئے. جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، اس کی قیمت لاکھوں ماؤں کی آنکھوں کے آنسو ہوتے ہیں. جنگیں اس لیے نہیں لڑی جاتی، کتنے گھروں کو یہ برباد کر دیتی ہے، کتنے نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جنگیں. بھارت اور پاکستان کے درمیان آج تک 3 جنگیں لڑی جا چکی ہے. کیا حاصل ہوا؟ آج یورپی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں ہوتے ہیں. آپ بارڈرز پہ آ جا سکتے ہیں، ہم روزانہ لاشیں اٹھاتے ہیں. اقتصادی بحران کا ہم شکار ہے، دشمنیاں ہم میں بڑی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کرکٹ کھیل بھی نہیں کھیل سکتے، اتنی نفرت بڑی ہے. پاکستان نے ان جنگوں میں اپنے جوانوں کا خون دیا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کی کیا ہی بات ہے، انہوں نے امن کا پیغام دیا ہے. ہمیشہ پاکستان نے امن کی بات کی ہے. ہر بار جب کشیدگی بڑھی، پاکستان نے کیا کہا؟ آؤ بات کریں. آج بھی پاکستان کیا کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم بات کریں، آپ مشترکہ کوئی کمیٹی بنائے جو تحقیقات کرے کہ ہم نے یہ واقعہ کیا. بھارت ہمیشہ مذاکرات کو کمزوری سمجھتا ہے، اور یہ اس کی کتنی بڑی غلط فہمی ہے. اتنے بڑے ملک میں کسی کے پاس سوچ ہی نہیں ہے. اب دونوں ممالک جو ہے وہ دفاع پر کربوں روپے لگاتے ہیں. بچوں کی تعلیم نہیں ہے، لوگ صحت سے محروم ہیں، لوگ انفراسٹرکچر دونوں ممالک کا دیکھ لے، تباہ و برباد ہے. میں خود 2011 میں انڈیا گیا ہوں، نیو دہلی میں نے دیکھا ہے بھارت کا اپنا حال کتنا خراب ہے. صحت پہ پیسے نہیں لگاتے، تعلیم نہیں دیتے، اور جنگوں کے لیے تیار ہے. بھارت اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ فوج پہ لگا رہا ہے. پاکستان اپنی بجٹ کا کتنا بڑا حصہ وہ فوج پہ لگا رہا ہے. پاکستان نے 2023 اور 2024 میں زبردست کام کیا کہ اس نے فوج کا جو بجٹ ہے اس کو کم کیا اور اس کو تعلیم پر لگانا شروع کر دیا. اصل جنگ تو ملکوں کے درمیان معیشت کی ہونی چاہیے، تعلیم کی ہونی چاہیے، علم کی ہونی چاہیے. مگر عجیب بات ہے کہ بھارت کے لوگوں پر جنگ کا وہ بھوت سوار ہے. کیا جنگ جیتنے سے بھی کبھی ملک بنتے ہیں؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ملک بنتے ہیں عدل و انصاف سے، علم سے، امن سے. کیا آپ کے ملک میں امن ہے؟
30 لوگ پھر کیسے مارے گئے؟ 7 لاکھ فوج آپ نے کشمیر میں تعینات کی ہے، پھر بھی آپ کے 30 لوگ مارے گئے۔ امن پیدا کرے اپنے ملک میں۔ پاکستان کے اندر واقعہ ہوتا ہے، پاکستان اپنے اندرونی حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور تم لوگ جلدی پاکستان کے ساتھ سفارا ہو جاتے ہو، ہم پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں۔ جی کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور اٹوٹ انگ پر تم لوگ 9 لاکھ فوجی ڈال دیتے ہو۔ اگر واقعی کشمیر بھارت کا حصہ ہوتا تو وہاں آزادی کے نعرے پھر کیوں گونجتے؟ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں کے نوجوان پھر کیوں جدوجہد کرتے؟ وہاں کے خوبصورت نوجوان اپنی جوانیاں کیوں ضائع کرتے؟ وہاں کا نوجوان پاکستانی پرچم کیوں لہراتے؟ شہداء کے جنازے کیوں پاکستان کے نعروں سے اور پاکستان کے جھنڈوں میں وہ لپیٹ کر قبرستان لے کے جاتے؟ یہ چند سوالات میں بھارت سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ خدا را اپنے ہوش کے ناخن لے۔ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ کشمیری نوجوان بھارت کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، اور وہ اس ریاست کی طرف، پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے کیا کرے گا۔ تو ہم کشمیریوں کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے، ہم خون کے آخری قطرے تک کشمیریوں کے لیے لڑیں گے۔ ان کے غم ہمارے غم ہے، ان کے درد ہمارے درد ہے۔ ہم پوری قوم، پاکستانی قوم، تمام اختلافات، سیاسی ہو، اقتصادی ہو، معاشی ہو، ریاستی ہو، سب بلا کر اس وقت پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وقت آیا تو اگلے محاذوں پر انشاءاللہ لڑیں گے، اور ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔